बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुमकिन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो हालिया दहशतगर्दी की लहर चल निकली है, क्या ये रुकने का नाम लेगी या नहीं लेगी? विफाकी काबीना ने अहम फैसले तो किए हैं, कौमी सलामती पॉलिसी अभी तक हमारे सामने कुछ इस तरह से नहीं आ सकी, लेकिन मियां साहब का कहना है कि कुछ कड़वे फैसले करने होंगे। ये कड़वे फैसले कब होंगे, किस तरीके से होंगे, क्या वाकई ही कोई ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं या पाकिस्तान के अवाम को अमन नसीब होगा? इसी पे गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। क्या फैसले का वक्त आन पहुंचा? अफगानिस्तान बनना है या फिर रियासत बचानी है? खून से भरा जनवरी 2014, मजीद कितनी कुर्बानियां चाहिए? 21 दिन 120 जाने कुर्बान, क्या अब भी सियासत चमकाई जा रही है? मासूम जानों पर हमले करने वाले क्या अमरीकी एजेंट हैं या हम में से ही? एक और एपीसी का लॉलीपॉप, हुकूमत ने वोट किस लिए लिए? जब दहशतगर्दों में तकसीम नहीं तो हम में क्यों तकसीम? 7 माह बाद सिक्योरिटी पॉलिसी, ऑपरेशन के लिए मजीद कितनी देर? जी नाज़रीन, अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम भी कहेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सलीम साफ़ी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। रेहाम खान हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, शाहजेब खानजादा साहब, काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। सारे वेल नोन चेहरे आपके सामने, आपके सबके फेवरेट एंकर्स हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी के हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज करेंगे। साफ़ी साहब, क्या फैसले का वक्त आ चुका है कि कोई एक्शन लेना पड़ेगा स्टेट को इस वक्त? मेरे ख्याल में फैसले का वक्त तो आज से 11-12 साल पहले आ चुका था कि जब अफ़गानिस्तान में ये सब कुछ होता रहा और दुनिया उसके लिए हमें ब्लेम करती रही, और उस वक़्त मुल्क के अंदर से भी कुछ लोग ये कहते रहे कि मिलिटेंसी को अपनी फॉरेन पॉलिसी के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल ना करो और अफ़गानिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाने की कोशिश ना करो, और दुनिया भी हमें यही तलकीन करती रही। तो फैसले का वक्त तो उस वक्त आ गया था, और उस बदकिस्मती से ये 11-12 साल हमने उस पर गुजार दिए, और आज भी हमारी रियासत कंफ्यूज है, हमारी हुकूमत कंफ्यूज है। ऐलानात तो कर रही है, नीयत के बारे में वो ये कह रहे कि हमारी नीयत दुरुस्त है। बज़ाहिर जो उनके बयानात हैं अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान से मुतालिक, उससे नवाज शरीफ साहब की डायरेक्शन भी ठीक नज़र आती है, लेकिन जो टीम है वो टीम भी इस काबिल नज़र नहीं आती। जो विल है वो विल भी नज़र नहीं आती। उसके लिए जो तवज्जो दरकार है वो तवज्जो भी नज़र नहीं आती। जो यकसुई ज़रूरी है वो यकसुई भी नज़र नहीं आती, और जो अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग का भी हमें फुकदान नज़र आता है। तो ज़ुबानी तौर पर अगर कह भी दिया जाए तो मेरे ख्याल में इससे पहले भी कई मरतबा हम ये सुन चुके हैं कि फ़ैसले का वक्त आ गया है, लेकिन शायद कुछ एक तो ये कि ये भी हम नहीं समझते कि फैसले से मेरा क्या मुराद है, आपका क्या मुराद है, हुकूमत का क्या मुराद है। अभी तक तो इस पे भी कन्फ्यूजन है। तो फैसले का वक्त तो बहुत पहले आ चुका था, बहुत वक्त हमने ज़ाया कर दिया, और मजीद हाँ उस पर बात हो सकती है कि फैसला कौन सा फैसला, सही फैसला कौन सा फैसला, और मजीद किस वक्त की इंतजारी में है कि जैसे साफी साहब कह रहे हैं कि कंफ्यूजन का शिकार है, तो ये कंफ्यूजन कब तक रहेगी? क्या इसके बदले में पाकिस्तान के गरीब अवाम ऐसे ही आए रोज मरते रहेंगे? देखिए, सबको एतराज़ यही है कि ताख़ीर जो हो रही है, एक एपीसी हुई, अभी दोबारा एपीसी बुलाने की डिमांड्स हो रही हैं। आफ्टर ऑल ये वर्कशॉप, सेमिनार कोई पार्टी सब्जेक्ट तो नहीं है। यू हैव टू टेक एक्शन, और जो कुछ भी जो सलीम साफ़ी साहब बात करें ये बिल्कुल सही है कि हमें मालूम नहीं है कि कौन सा फैसला। हम लोगों में डिवाइड दिखाई देती है, तफरीक दिखाई देती है, सोच में भी हमारा बड़ा जो इस वक्त जो हमें यकजहती दिखाई देनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती। हम दूर होते जा रहे हैं, और वो डिवाइड इस वक्त सही नहीं है, क्योंकि आप अगर माजी पे नज़र दोहराएं तो पोस्ट सोवियत भी हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, और अब हम ये पोस्ट अफगानिस्तान भी बिल्कुल इल प्रिपेयर्ड है। हमारे पास टाइम कुछ 6 महीने का टाइम था, वो भी अब बहुत कम रह गया। वी डोंट हैव टाइम। और अब जैसे हम देख रहे हैं कि अब एक कंटोनमेंट से दूसरी कंटोनमेंट तक, यानी कंटोनमेंट्स अगर हमारी छावनी सेफ नहीं है तो आम जो सिविलियंस हैं या आम हमारे तो मीडिया पे भी अटैक्स होते जा रहे हैं। नोबडी इज सेफ। तो अब किस बात की देरी है? अगेन यही लगता है कि हिम्मत की कमी दिखाई दे रही है। जब अब सारी पार्टीज, अब आपने देखा कि
گزشتہ ویکنڈ پہ جو اٹیک ہوا ہے بنو میں، جو کنٹونمنٹ پہ اٹیک ہوا ہے، اس کے بعد اگر کسی کو اعتراض تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سے واضح الفاظ میں نہیں تنقید آتی، تو اب تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے بھی کہہ دیا، ٹی ٹی پی کا نام بھی لے لیا ہے. ہاں بالکل، لیکن چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی فیصلہ کریں گے تو عمران خان صاحب کچھ مسئلہ کھڑا کر دیں گے، تو کیا ابھی آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں اور اس کو سیاسی ایشو کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ناٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈیفینڈ چودھری نثار، لیکن دیر از اے پوائنٹ دیر، بیکاز اگر آپ نے اتنی ول کریٹ کر لی ہے جو کہ اینٹی ملٹری ہے، اینٹی آپریشن ہے، اگر آپ نے ایک ایسی لہر کریٹ کر لی ہے، بظاہر تو ایسے دکھائی دیتا ہے کہ دیر از اے ڈیوائڈ، کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لبرل کیمپ ہے آپ کا، جو کہ پرو ڈیموکریسی ہے، جو جمہوریت کو سیلیبریٹ کرتا رہا ہے، اب دیر از اے رسک، کیونکہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ایمرجنسی نافذ کی جائے، مارشل لاء لایا جائے اور ملٹری آپریشن ہو. اور دس از آئی تھنک فرسٹ کہ جس لبرل کیمپ سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے وہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور اگر ہمیں یہ تفریق دور نہیں ہوگی تو آپ واضح طور پہ فیصلہ نہیں کر سکتے. فیصلے کی گھڑی جیسے آپ نے پوچھا وہ آ کے چلی بھی گئی ہے، لیکن فیصلہ تو شاید نہ ہو. شاہزیب، ایکسپریس پہ بھی حملہ ہوتا ہے، آپ کی ڈی ایس این جی وین پہ 3 جو آپ کے لوگ ہیں ان کو شہید کر دیا گیا اور جس بے دردی سے ظاہری بات ہے مارا گیا. لیکن اس سوال یہ ہے کہ کیا میڈیا ہاؤسز اب سیف نہیں ہیں، اب جرنلسٹ سیف نہیں ہیں؟ آپ، میں، کاشف، ہم میں سے کوئی بھی اٹھ کے بولے گا ٹی وی پہ تو ہم کو ڈائریکٹ تھریٹ آ جائے گی، جی آپ ہمارے خلاف بات نہ کریں، تحریک طالبان پاکستان کا آپ نام نہیں لے سکتے. آپ کیا دیکھیں، یہ جو تھریٹ اور خوف ہے، یہ ریاست، یہ جو کنفیوژن کی بات ہو رہی تھی دونوں نے، کہ میں اس سے بھی اگری کرتا ہوں، بٹ کنفیوژن کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہے. اور جب ریاست خوف کا شکار ہوتی ہے تو ریاست کمزور ہو جاتی ہے، اور وہ کمزوری آپ کو ہم سب کے خوف میں نظر آتی ہے. اس وقت ہر شہری خوف میں مبتلا ہے. ہماری ٹیم ایکسپریس پر حملہ ہونے کے بعد آپ کو لگتا ہے کراچی آفس کے لڑکے بڑے کانفیڈنٹ، بالکل کانفیڈنٹ ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، مگر خوف ان میں ہے. اور خوف ریاست کی کمزوری. آپ جب ڈرتے ہیں، کنفیوز ہونے سے تو ریاست کی کمزوری دکھتی ہے، بٹ جب آپ ڈرتے ہیں، آپ اعتزاز حسن کے یہاں جانے میں تو کوئی کنفیوژن نہیں تھی، نہیں گئی خیبر پختونخوا کی حکومت، عمران خان کو کنڈیم کرنا پڑا. حکیم اللہ محسود کے مارے جانے پر جتنی اگریسو پریس کانفرنس کی چودھری نثار صاحب نے، اسلم چودھری کے اس پہ تو نہیں کی. تو یہ ریاست کی کمزوریاں ہیں. جب ریاست کمزور ہوتی ہے اپنے شہری کے نظر میں تو شہری میں خوف پیدا ہوتا ہے. سوشل کانٹریکٹ کیا ہے ریاست کا اور شہری کا؟ کہ جی آپ ہم مجھے جانی مالی تحفظ دیں گے. جب جانی تحفظ کے لیے ریاست خوف زدہ نظر آئے گی تو وہ سوشل کانٹریکٹ کمزور پڑے گا، ریاست کے اوپر شہری کا کانفیڈنس جائے گا. اب میڈیا، ہم بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہمیں بھی یا ہمارے جو کام کرنے والے ہیں ان میں بھی وہ خوف کا عنصر نظر آئے گا، کیونکہ ریاست نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، حکومت نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. لیکن اب کیا ہم کس چیز کا کاشف انتظار کریں؟ کیا افغانستان بننا ہے پاکستان نے، عراق بننا ہے، یا اس کے بعد کچھ کسی اور ملک کی مثال رہ جاتی ہے جو سب پاکستان کے حالات ہیں؟ دیکھیں اگین حکومت اس وقت یہ سوچ رہی ہے، جو ڈیمانڈز سمیع الحق صاحب کو میاں صاحب نے دی اس میں یہ تھی کہ پلیز ان کو یہ کہیے گا مسلم لیگ نون پہ حملے نہ کریں. اس کا مقصد کیا ہے کہ حکومت، میاں صاحب خود خوف زدہ ہے. ان کی پرائرٹی یہ نہیں ہے، وہ اگر پشاور میں لوگ مر رہے ہیں، بلوچستان میں مر رہے ہیں، کراچی میں مر رہے ہیں، ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا. ان کو فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ پنجاب میں اور حکومتی جھنڈے والی گاڑیوں کو کتنا اٹیک ہوتا. جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ نے باقی پاکستان کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. اب باقی کا پاکستان ایک دعا کر رہا ہے کہ صاحب کہیں اگلی باری ہماری نہ جائے. بالکل بالکل. ہم جب دفتر جاتے ہیں، آج بھی بلکہ کل کسی سے بات ہوئی کہ صاحب ہم دفتر جاتے ہیں تو اب یہ خدشہ ہے کہ اگلا اٹیک آپ کے دفتر پہ ہو سکتا ہے یا ہمارے دفتر پہ ہو سکتا ہے. اور جب ریاست خاموش ہے، میں کل ہم کہیں بیٹھے تھے بریفنگ میں کہا پبلک مورال کیا چیز ہے. وہ پالیسی ایک آ رہی ہے جو نیشنل آپ کی انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ہے، اس میں پبلک مورال یعنی سائیکولوجیکلی پبلک کو آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں. کیا پبلک کا مورال اوپر ہے؟ آپ آج لڑنے جائیں گے، کیا پبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے جب اس کو پتا ہے کہ جب میں مرتا ہوں تو اس وقت کسی کی آواز نہیں نکلتی؟ ایک بریک ہمیں لینی ہے. اور جنوری کس طریقے سے گزرا پاکستان میں؟ تقریباً 120 کے قریب افراد جو ہیں بم دھماکوں میں ہلاک ہوئے تقریباً 20 دنوں کے اندر. تو کیا ہماری ریاست خوف اور ڈر سے باہر نکل پائے گی یا نہیں؟ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ریاست کی کاشف بے بسی شاید اسی طرح جاری رہے گی، لوگ مرتے رہیں گے. پہلا کام تو یہ کریں کہ ہم سارے اٹھ کے طالبان سے معافی مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی آپ نے جو کہنا ہے ہمیں برائے مہربانی حکم کریں، ہم آپ کا حکم بجا لانے کو تیار ہیں. اگر ریاست ہمارے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں تو میرے پاس نہ بندوق ہے، نہ ٹینک ہے، نہ اپنے آپ کو بچانے کا کوئی طریقہ ہے. جب یہ لوگ گھٹنے ٹیک دیں گے، یہ 18 کروڑ کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ 18 ان کی سٹرینگتھ یہ صرف آپ کو اپنی مورل سپورٹ دے سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ لڑیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے. یہ چاہ رہے ہیں کہ 18 کروڑ آگے کھڑے ہوں، ہم 18 کروڑ کے پیچھے جا کے قوم متحد ہو جائے. اگر آپ ایسا، قوم متحد کس طرح ہوتی ہے؟ کیا
سوات آپریشن میں قوم متحد نہیں تھی؟ سب متحد. آپ ایک دفعہ کچھ اعلان تو کریں نا, کچھ کہیں تو صحیح, بتائیں تو صحیح آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. لیکن کنفیوژن دور ہوگی تو وہ کچھ کریں گے نا. ہمارا جو ہے مورال لو ہو رہا ہے, میں اسی لیے تو معافی مانگ رہا ہوں, ذاتی طور پہ معافی مانگ رہا ہوں, مجھے معاف کر دیں. بات ہی نہ کریں. لیکن جب آپ سوچیں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو مطلب پاورفل سمجھ رہے ہیں, اگر کوئی گروپ ہے بینڈ آؤٹ فٹ ہے اور آپ اس کو پاورفل بنا رہے ہیں, یو آر ایکچولی ری انفورسنگ دی آرگیومنٹ کہ ایکچولی ہم ہینڈ فل آف پیپل ہم زیادہ طاقتور ہیں, یو آر ایکچولی میکنگ them more strong. تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ withdrawal of troops کے بعد آپ کے پاس امن و امان ہو جائے گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے, تو آپ کے گلی محلے میں پھیل چکے ہیں ہر جگہ. ان کے اس آرگیومنٹ کو اور ان کی اس طاقت کو ری انفورس کر رہے ہیں کہ ہم تو طاقتور ہوتے جا رہے ہیں, ہم حاوی ہوتے جا رہے ہیں. اس وقت آسمہ دیکھیں نا, ایکسپیکٹیشن بہت ہی اوپر ہے میڈیا سے. میں دیکھا کہ کافی میڈیا کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں کہ میڈیا ڈر گیا. ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ حکومت کوئی ڈائریکشن نہیں دے گی اور نہ ہی مختلف دوسری سیاسی جماعتیں دیں گی. ایک ڈائلاگ کی بات کرے گی, ایک کہے گی کہ ہم ایکشن بھی لیں گے, آپریشن بھی کریں گے اور ڈائلاگ بھی کریں گے, اور میڈیا صرف اور صرف یہ کہے کہ جی آپریشن کریں. میڈیا سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ ڈریں گے بھی نہیں, ہر حملے کے اوپر آپ کھل کے کنڈیم بھی کریں گے اور آپ طالبان کا ورژن بھی نہیں پیش کریں گے. اب میڈیا جیسا کہ قاسم باشی صاحب کہہ رہے ہیں, میڈیا کے پاس کوئی ہتھیار ہے. ہمارے جتنا بھی سٹاف ہوتا ہے ڈی ایس این جی آپ کے ہماری ایسی گھومتی رہتی ہے. آپ میڈیا سے ایکسپیکٹ کریں کہ آپ تگڑے ہو کے کھڑے ہو جائیں اور ہماری فوجیوں پر جو حملے ہوں, جو کہ بالکل جن کو جتنا کنڈیم کیا جائے کم ہے, ہمارے سیولینز پر جو حملے ہوں جتنا کنڈیم کیا جائے کم ہے, مگر اس کے اوپر آپ فرام دا فرنٹ لیڈ کریں. اور آپ کا نہ انٹیریئر منسٹر کہیں دکھے, نہ انفارمیشن منسٹر کہیں دکھے, نہ آپ کی ایک اپوزیشن پارٹی ہے وہ ڈائلاگ کی بات کرتی رہے. ہم کنفیوژن دکھائیں گے, آپ بڑے کلیئر ہونے چاہیے میڈیا والوں, اور آپ کلیئرلی جو ہے نا وہ طالبان کا مقابلہ کریں. کسی نے کہا جی عمران خان سے خوف ہے. ہاں حکومت نے کہا نا کل, یہ حکومتیں ایسے کام کرتی ہیں کیا؟ حکومت یہ سیٹوں سے خوف ہے, حکومت یہ سوچ کے کرتی ہے کہ جی وہ پولیٹیکل پارٹی آگے سے کیا جواب دے گی. یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو گئی نا, اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہی بولیں گے کہ کل کو یہ عمران خان کا خوف نہیں ہے, یہ الیکشن سے پہلے کے اپنے نعرے جن سے انہیں خوف ہے, کیونکہ نعرے کچھ اور نعرے ان کے وہی تھے جو عمران خان کے تھے. اب انہوں نے پالیسی بدلنی ہے تو اپنے نعروں سے الگ جانا. یہ عمران خان کا خوف نہیں ہے, یہ اپنے پرانے نعروں کا خوف ہے جس پر بنیاد بنا کے الیکشن جیت کے آئے. اب صافی صاحب خاموش ہے, مجھے یقین ہے آپ کو ان کو ضرور ان سے پوچھوں گی, لیکن مجھے لگتا ہے خوف اپنی جان کا. یہاں پر دیکھیں زندگی اپنی لگانی پڑتی ہے. بے نظیر بھٹو نے لگائی تھی, پیپلز پارٹی اے این پی اور ایم کیو ایم وہاں کھڑے گئے جہاں کھڑے ہونے کا حق تھا. وہ ہر جگہ پہنچے ہیں, اپنے بیانات میں, اپنی پالیسی میں بہت واضح تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ حکومت اس لیے پالیسی واضح نہیں کر سکتی کیونکہ خوف زدہ ان سے. ان کا یہ خوف ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف کوئی ایک بیان بھی دیں گے, کسی کا نام بھی لیں گے, تو کل ہمارے پیچھے آئیں گے. اب آپ حکمران جس کے آگے پیچھے 15 گاڑیاں, اگر وہ خوفزدہ ہے جو بلٹ پروف گاڑی میں گھومتا ہے, تو جو لوگ کھلے عام گھومتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ صافی صاحب سے وہ پوچھے ایک احوال ہے ان کا اور پرائم منسٹر کی میٹنگ کا. ہاں بالکل, ایک عرصہ پہلے وہ ذرا بتائیں. نہیں, اس ریسنٹ میٹنگ سے پہلے بھی ایک میٹنگ تھی ان کی پرائیویٹ, اگر وہ بتانا چاہیں. اس میں میاں صاحب کا سب سے بڑا کنسرن کیا تھا میاں صاحب کا, پوچھیں. کیوں صافی صاحب کچھ بتانا پسند فرمائیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں, میں تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایکچولی تو یہ سب کچھ ہے مکافات عمل. اس وقت میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی مکافات عمل ہے, اور پنڈی وغیرہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی مکافات عمل ہے, اور پاکستان کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی مکافات عمل ہے. کیسے؟ یہی سب کچھ پچھلے کئی سالوں سے افغانستان میں ہوتا رہا اور ہم کرواتے رہے, لیکن چونکہ دوسروں کے گھروں میں تھا تو ہم ادھر اس کو انجوائے کرتے رہے. اب اس روز بھی کابل میں ایک ہوٹل پہ ایک لیبنی ریسٹورنٹ ہے, اس پہ ہو گیا. ادھر ہم میں سے سب اس کو جو ہے نا ہماری ریٹائرڈ جرنیلوں سے لے کے اس تک وہ کہتے کہ بہت اچھا ہو گیا. تو ظاہری بات ہے کہ جب ہم ادھر کر رہے تھے تو آج وہ چیز ہمارے گھر میں پہنچ گئی, اور وہ متنبع بھی کرتے رہے کہ دیکھیں یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. مثلا آپ آ جائیں میڈیا پہ, جو تھریٹ اس وقت اسلام آباد میں اور کراچی میں میڈیا محسوس کرنے لگا ہے, میں اس تھریٹ کا سامنا کر رہا ہوں پچھلے 11 سال سے. قبائلی علاقوں میں درجنوں صحافی مارے گئے, بلوچستان میں مارے گئے, سینکڑوں ہجرت پہ مجبور ہو گئے, لیکن اس کے لیے پاکستان میں اس درد کو اس طرح محسوس نہیں کیا گیا. ابھی آج سے چند روز پہلے نارتھ وزیرستان میں ایک کارروائی میں 71 انسان مرے, لیکن باقی پاکستان میں اس درد کو اس طرح محسوس نہیں کیا گیا. نہ اس پہ اس طرح ٹاک شوز ہوئے, نہ اس کی فوٹیجز آئی, نہ باقی کچھ ہوا. اور پھر خود یعنی کل بھی فورسز نشانہ بنے تھے, لیکن چونکہ وہ بنو کا تھا تو میڈیا پہ یا ہمارے ایوان ہائے اقتدار میں اس کو وہ توجہ نہیں ملی جو کہ آج پنڈی میں ہو رہی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ پاکستان کو خانوں میں ڈیوائیڈ کریں گے
تو یہ تو نہیں ہے. اگر اس وقت ہم افغانستان کا دکھ محسوس کرتے تو شاید یہ قبائلی علاقوں تک نہ آتا. پھر اگر ہم قبائلی علاقوں کا دکھ محسوس کرتے تو پھر یہ وہاں تک نہ آتا, خیبر پختونخوا تک نہ آتا. اور اگر اس کا دکھ ہم محسوس کرتے تو آج وہ کراچی اور وہاں تک نہ پہنچتا, اور اللہ نہ کرے کہ یہ لاہور تک بھی پہنچ جائے. میں آج سے 5-6 سال پہلے لیپ ٹاپ ہاتھ میں لے کے, جو میرے بطور جرنلسٹ وہ نہیں تھی, میں پنجاب کے پولیٹیشین کو, مسلم لیگ نون کے لیڈروں کو بریفنگ دیتا رہا. یہ حبیب اللہ خان جو ہمارے سیکٹری ہے, اس وقت وہ گئے چیف منسٹر پنجاب کو, انہوں نے بریفنگ دی ہے سیکٹری سیکیورٹی فاٹا کہ یہ معاملہ آپ کی طرف آ رہا ہے. اور اس وقت بھی میں بہت خوشی ہے کہ جو کاشف بھائی نے بات کہہ دی کہ جب تک, میں آج بھی کہتا ہوں کہ کاش اس مسئلے کو ہمارے حکمران اتنی بھی توجہ دے دے جتنا کہ وہ میٹرو بس کے سروس کو دے رہے ہیں, اپنے بزنس کو دے رہے ہیں, بیرونی دوروں کو دے رہے ہیں. یہ حالت اس کی آج نہ ہوتی. اب آ جائیں پھر صحافیوں کے خوف کا. یہ ایک کا نہیں ہے. لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ سول ملٹری معاملہ تھا, تو اقتدار میں آنے کے اگلے دن ڈی سی سی کا اجلاس ہونا چاہیے تھا. جب تک پنجاب سے متعلق دھمکی نہ آئی اور مسلم لیگ نون سے متعلق دھمکی نہ آئی تو نہ ڈی سی سی ہو رہا تھا, نہ اے پی سی ہو رہا تھا. پھر جب معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا تو اس پہ وہ سزا پہ عمل درآمد روک دیا. مین ہو گئے. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ مجھے تو یہ ریاست پھر مجبور کر رہی ہے. میں بھی وہی قبائلی ہوں, میں نے بندوق رکھ دیا تھا, ٹھیک, میں کچھ تھوڑا بہت لکھ پڑھ کے یا ماں کی دعا کی یا کچھ بھی تھا, میں اس چیز پہ آ گئی ہوں. لیکن یہاں پہ یہ ریاست فمرا کے ذریعے, ایجنسیوں کے ذریعے یہ بھی میرے زباں بندی کر رہی ہے. طالب مجھ سے کس چیز پہ ناراض ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی تم ان کا موقف دے رہے ہو, میرا نہیں دے رہا ہو. ایک بریک ہمیں لینی ہے. اور جنوری کس طریقے سے گزرا پاکستان میں, تقریباً 120 کے قریب افراد جو ہیں بم دھماکوں میں ہلاک ہوئے تقریباً 20 دنوں کے اندر. تو کیا ہماری ریاست خوف اور ڈر سے باہر نکل پائے گی یا نہیں؟ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سر ان کا کیا پوائنٹ آف ویو, وہ کیا چاہتے ہیں, ان کا کس قسم کا پوائنٹ وہ یہی چاہتے ہیں, وہ یہی چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, وہ مجھے کہتا ہے کہ تم جو میرے کارروائی میں مر جاتے ہیں ان کا تو رونا روتے ہو. وہ یہ کہہ رہے کہ اس روز جو نارتھ وزیرستان میں بمباری میں اتنے مر گئے اس کا رونا تم نہیں روتے. وہ یہ کہتے کہ تم میری جنگ کا تو ذکر کرتے ہو لیکن اس دوران جو میرے لوگوں کو جیلوں سے نکال کے مارا جا رہا ہے اس کا. تو ایک طرف مجھے ریاست یہ کرنے نہیں دے رہی ہے کہ میں سچ بولوں اور میرٹ پہ رپورٹنگ کروں, دوسری طرف طالب میرے ساتھ وہ کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ یہ ریاست مجھ جیسے بندے کو بھی دوبارہ اس پہ مجبور کر رہی ہے کہ میں یہ قلم اور یہ چھوڑ دوں. کیونکہ معافی چاہتا ہوں, طالب چاہتا کیا ہے؟ ایک منٹ, طالب کی ڈیمانڈ بتا دیں مجھے, اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ اس کے جواب میں اگر مجھے کوئی یہ جواب دے دے کہ افغانستان کا طالب کیا چاہتا ہے جس کے ہم سپورٹر ہیں تو پھر اس کا بھی ہو جائے گا. جو چیز وہ چاہتے وہ یہی بھی چاہتے ہیں. یہ بات آپ کی میں سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. تو افغانستان کا طالب امریکن اگریشن کے خلاف اگر لڑتا میں اس کے ساتھ, میں نے تو ایسے مولانا فضل اللہ کو اپنا امیر مان لیا. ہاں, اس کے بعد میں یہ بات ساری ٹھیک. طالبان افغانستان کے کچھ اور مانتے ہیں. مجھے بتائیں پاکستانی طالبان کا ایجنڈا کیا ہے؟ اگر امریکہ کے خلاف لڑنا ایجنڈا, یہ حکومت کہتی ہے کہ صاحب ہم باہر آ گئے, ہمیں معاف کر دو, ہم تمہارے سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی پھر بھی دھماکے آپ کے ہوں گے, پھر بھی چرچ میں دھماکہ ہوگا, پھر بھی بسوں میں دھماکے ہوں گے. ابھی جو ہے نا یہ تمام امیر فضل اللہ صاحب کی مانتے ہوئے ابھی آپ نے بات کلیئر کر لی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ طالب کیا, تاکہ میں ان کو ڈیفینڈ کر سکوں ٹھیک طریقے سے. مجھے پتا دو طالبان مانگتے کیا, مطلب میں نے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے کہ وہ طالب کیا چاہتا ہے اور یہاں کا طالب کیا چاہتا ہے. وہاں کے طالب کا بھی جو جنرل یہاں پہ سپورٹر تھا, اس کی بیٹی خود کاروبار کر رہی تھی, اس کے بچے جو ہے وہ باہر سٹیزن شپ لے رہے ہیں, نہ ان کی داڑھی ہے نہ اس کی وہ ہے. لیکن افغانستان میں اس طالب کو نہ امریکہ آیا تھا نہ کوئی اور آیا ہوا تھا. تو اس طالب نے افغانستان کی تمام ملالاؤں کے اسکول بند کیے ہوئے تھے, وہ لوگوں سے داڑھی رکھوا رہا تھا, وہ سارے. اس وقت آپ بھی ان کے سپورٹ تھے. آج بھی میں پھر آپ کو بتاؤں کہ یہ طالب کیا کہتا ہے. ایک تو یہ طالب کہتا ہے کہ وہ میرا امیر المومنین ہے, اور آج تک انہوں نے نہیں کہا ہے کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس طالب نے آپ کی ریاست کے خلاف بندوق اس بنیاد پہ اٹھایا ہوا ہے کہ آپ کی حکومت نے
امریکہ کا ساتھ دیا ہے ان کے امیر المومنین کے مقابلے میں. تو سوال یہ اچھا پھر آپ ایک منٹ وہ کہتی تھی کہ آپ تو امریکہ کے مخالفوں پہ حملے کرتے ہیں, ہم تو امریکہ کے حمایتیوں پہ. شہباز شریف صاحب کا بیان یاد ہے. لیکن اس حکومت کے بارے میں آپ ہی کے ایک اور لیڈر عمران خان صاحب اور منورہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکی پٹو ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرون حملے ان کے تعاون سے ہو رہے ہیں. آپ نے اور میں نے اور دوسرے نے شوز کر کے کہہ دیا کہ ادھر بلیک واٹر ہیں یہ اس حکومت کی. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کرزئی اس بنیاد پہ واجب القتل ہے کہ وہ امریکہ کا اتحادی ہے تو پھر آپ واجب القتل نواز شریف کی حکومت ہے جس نے طالبان کی حکومت سب سے پہلے قبول کی تھی اور امریکہ میں ڈپلومیسی کی تھی کہ طالبان کی حکومت کو قبول کریں افغانستان میں. یہ وہ میاں نواز شریف ہے. یہ وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے جنہوں نے پنجاب میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم امریکہ کے مخالف ہیں, برائے مہربانی نواز شریف کی حکومت ہے جس کے بارے میں آپ کی لیڈرشپ کہتی ہے جو اس ملک کے الیکٹڈ عمران خان صاحب ہے کہ یہ امریکہ سے ملا ہوا ہے. آج بھی ملا عمر سے لڑنے کے لیے جو سپلائی ہے وہ آپ کی اس نواز شریف کی حکومت سے نہیں جا رہی. میری بات سنیں, یہ مزید لیکن تحریک طالبان پاکستان تحریک طالبان پاکستان اب اگر ہم نے بیٹھ کے پروگرام کرنے مجھے ذرا ڈیٹا دے دے کہ پچھلے ایک سال میں افغانستان میں امریکی کتنے مرے ہیں اور افغانی کتنے مرے ہیں. اگر اس نے آپ کے پاکستانی کی موت کی ذمہ داری قبول کی ہے, اس نے استاد ربانی کو نہیں مارا, وہ مجاہد ابھی تو صافی صاحب اب ہمارے اندر کی جو جنگ ہے نا اب ہم کیا کریں آپ عمل والی بات بالکل درست ہے. نہیں وہی چیز ہے, ہم کیا کریں اب ہم کیا کریں بتائیں نا یہ اس سے افغانی کو ہو رہا ہے اس لیے ہمیں نہیں, ورنہ افغانستان میں یہی کچھ ہو. وہاں اس ایریا سے خیبر پختونخوا سے وزیرستان سے ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, ہم لوگ زبان میں بولتے ہیں, ہمیں سننا پڑتا ہے. ہمیں بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بنو کنٹونمنٹ کو کوریج دیتے ہیں اور وہ بھی بڑی کم دیتے ہیں, راولپنڈی کنٹونمنٹ کو کہیں زیادہ دیتے ہیں, کراچی کمپلیٹلی اوور شیڈوز. آپ دیکھیں پچھلے ہی ہفتے کیا ہوا کہ اعتزاز حسن جو بچہ جس نے ہنگو میں اپنی جان گنوائی وہاں پہ شہید ہوا, اس کو ہم نے کوریج دی پورے ایک ہفتے کے بعد جب انٹرنیشنل میڈیا کور کر چکا. لیکن کراچی میں جو شہادت ہوئی جو لائن آف ڈیوٹی چودھری اسلم صاحب کی, اس کو سارے چینلز ایوری بڈی واز ڈوئنگ دیٹ 8 PM پرائم ٹائم پہ. ہمیں پتہ ہی چلا اس بچے کی شہادت کا 4-5 دن کے بعد, یہ بھی تب جب کہ CNN پہ اس کو کوریج دی. اور میڈیا کی اتنی اس لحاظ سے ایکسس بھی نہیں ہے نا, یہ بھی پوائنٹ ہے نا. ایک منٹ جی, آپ مجھے بتائیں کہ CNN کی ایکسس ہنگو میں ہے اور آپ کی یہاں سے 4 گھنٹے کی ٹریول نہیں ہے اور اس میز پہ آپ کو یہ تفریق دکھائی. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ایک منٹ جو بہت بڑا جو بہت بڑا بہادر بن رہا ہے اس ملک کا جو لیڈر, اس کے وزیر کو مار دیا, اس کے 2 MPs کو مار دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک منٹ, نہیں میری بات کہتا ہے کہ ان کے خلاف بات کروں گا. تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ چکی ہے, سب کچھ ڈر کے مارے اس کی حکومت اور وہ اپنے وزیر اور اپنے 2 MPs کے قاتلوں کا نام نہیں لے سکتے. ڈی خان جیل کی رپورٹ مکمل ہے, سامنے آ چکی ہے, ڈر کے مارے وہ سامنے نہیں لا سکتے. بنو جیل کی رپورٹ پچھلی حکومت میں مکمل ہوئی تھی. آپ اس کو کہتے ہیں جس کو بلٹ پروف گاڑی بھی میسر ہے, جس کو گن مین بھی میسر ہے, جس کی پشت پہ پوری قوم بھی کھڑی ہوئی ہے, وہ بہادری نہیں کر رہا ہے اور ادھر آ کے میرے اینکر سے مطالبہ کر رہے ہیں جاوید چودھری پہ. اگر ہم یہی ڈر اور خوف میں مبتلا رہے تو پھر ظاہری بات ہے ڈریں گے, پھر اب ہم بولیں گے نہیں, ہم ان کا پوائنٹ آف ویو. اب میں معافی چاہتا ہوں, میں میرا امیر المومنین ویسے کہتا ٹھیک ہے, ملا فضل اللہ صاحب آپ کا امیر المومنین ہے, سلالہ پہ حملے کے بعد آپ سپلائی لائن بند کر سکتے ہیں. وہ کہتا ٹھیک ہے, جو کہہ رہے ہیں امریکی حمایت کے امریکی پٹھوں ہیں, تو ادروائز کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ کیوں امریکی جب ڈرون حملے آتے ہیں تو آپ کچھ اس کے اوپر رسپونڈ نہیں کرتے؟ کیوں خاموش ہیں؟ کیوں آپ وائٹ ہاؤس سے باہر نکل کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا؟ فضل اللہ صاحب کہتے ہیں, دیکھیں میں ان آل آنیسٹی ہی میکس اے گڈ پوائنٹ کہ آپ تو ان کی زبان بولتے ہیں جب آپ حکومت میں آتے ہیں, تو پھر کیوں نہ یہ کام کیا جائے آپ کے ساتھ. لیکن مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں؟ لیکن یہی تو سوال ہے نا. چلیں ان کے ساتھ آپ بدلا, وہ ڈر اور خوف کا شکار ہیں شاہزیب, ڈر اور خوف حکمرانوں کے اندر ہے. عوام بیچاری کیا کرے, ہم آپ کیا کریں گے؟ ریاستیں اور حکومتیں فرام دا فرنٹ لیڈ کرتی ہیں. اگر انہیں فرام دا فرنٹ نہیں لیڈ کرنا تو عوام کا مورال نہیں ہوگا, اور پھر یہ بھول جائیں کہ یہ بعد میں اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں 6-8 مہینے بعد کسی بھی قسم کا, تو اس کے بعد عوام ان کی سپورٹ میں کھڑی ہوگی. عوام اتنی زیادہ ڈیوائیڈڈ ہو گئی ہے, میڈیا
ایک لائن لیا کرتا تھا, ایک کلیئر میڈیا اپنی پالیسی کے تحت چلتا تھا. اب اس میں بھی بڑا خوف و ہراس پایا جاتا ہے کیونکہ میڈیا کے پاس نہیں ہے اسلحہ. بالکل میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑا جاوید چودھری صاحب کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. جاوید چودھری صاحب کے پاس کیا اسلحہ ہے؟ جاوید چودھری صاحب کے پاس کیا بلٹ پروف یا بم پروف گاڑیاں لے کے گھومتے ہیں وہ, یا جاوید چودھری صاحب کے پاس کیا کوئی 100 لوگوں کی فوج ہے؟ ان کے اوپر سارے کے سارے کرٹیسائز. لیکن پھر انہوں نے وہ پھر صحیح بولے, پھر وہ صحیح بولے جو ان کا القاعدہ کا موقف دے رہا ہے, CNN القاعدہ کا موقف دے رہا ہے, طالبان کا موقف دے رہا ہے, افغان طالبان کا, تو میں کیوں نہ دوں؟ یہ کہاں کا میڈیا کیا جسٹیفیکیشن؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا. آپ کے پاکستانی کانٹیکٹ سے بہت بہتر کانٹیکٹ. I worked with them. میں نے 2 سال وہ کوئی کاروائی کرتے ہیں تو انٹرنیشنل چینلز کو جا کے دیتے ہیں, الجزیرہ کو جا کے اپنی DVD دیتے ہیں. پیمرا پھر پابندی کیسے لگا سکتا ہے؟ آپ کی ریاست نے فیصلہ بھی نہیں کرنا اور پیمرا کی پابندیاں بھی لگانی ہے کہ آپ فلاں کا موقف نہیں دو گے, فلاں کا موقف. اور یہ جو مقافات عمل ہے اس میں تو میرا خیال ہے ہم سب کو ماننا چاہیے کہ کوئی شک ہی نہیں ہے, افغانی مرتے رہے. آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ 30 لاکھ افغانیوں کو ہم نے پناہ دی ہوئی ہے یہاں, پھر بھی آپ افغانستان میں کابل میں جا کے کہہ دیں کہ آپ انڈین ہے تو آپ کو شاید وہ اسمائل بھی کر دے گا, آپ کے لیے مسکرا بھی دے گا. بتائیں اس کو آپ پاکستانی ہے تو اس کا چہرہ کیسا بنتا ہے؟ آپ نے افغانیوں کے لیے ایسی پالیسیاں بنائی ہیں اور ان کے مرنے پہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی. آپ وہاں پہ جب حکومتیں آ رہی تھیں لوگوں کی تو آپ ساری دنیا میں ڈپلومیسی کر رہے تھے کہ اس حکومتوں کو تسلیم کیا جائے, تو افغانیوں کے خون کی آپ نے پرواہ نہیں کی. تو میں بالکل مانتا ہوں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج ہمیں مقافات عمل. تو یہ مقافات عمل کب تک جاری رہے گا؟ ایک بریک ہمیں لینی ہے. اور جنوری کس طریقے سے گزرا پاکستان میں؟ تقریباً 120 کے قریب افراد جو ہیں بم دھماکوں میں ہلاک ہوئے تقریباً 20 دنوں کے اندر. تو کیا ہماری ریاست خوف اور ڈر سے باہر نکل پائے گی یا نہیں؟ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جب دہشت گرد آپس میں تقسیم نہیں ہے, بڑی یونٹی ہمیں ان کے اندر نظر آتی ہے. جو امیر المومنین ان کا کہتا ہے وہی خود کش حملہ آور آ کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آ کے وہ نشانہ بھی بنا دیتا ہے. تو دہشت گردوں کے اندر تقسیم نہیں, تو ہمارے اپنے آپس کے لوگ کیوں تقسیم ہے؟ کیوں ریحام آپ کو تقسیم نظر آئی؟ آپ نے بھی پہلے کہا اسٹیبل پہ بھی ڈویژن نظر آ رہی ہے تقسیم ہے. اور میں جیسے کاشف عباسی کہہ رہے تھے بریک سے پہلے کہ انہوں نے کام کیا, ان کو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم باہر سے سن رہے ہیں. الجزیرہ بتا رہا ہے کہ پاکستان از the 4th deadliest place for journalists. ہمیں یہ نہیں پتا, ہماری نہ حکومت کو یہ پتا ہے, نہ ہمارے میڈیا اونرز کو یہ پتا ہے کہ بہت خطرناک حالات ہیں. اور یہ جو ڈیوائڈ دکھائی دیتی ہے وہ اس لیے بھی دکھائی دیتی ہے کیونکہ ہم زمینی حقائق سے واقف نہیں ہیں. اگر سلیم صافی صاحب خیبر پختونخوا کو کر رہے ہیں تو کاشف صاحب کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ کیا وہاں پہ گراؤنڈ ڈائنامکس کیا ہیں اور وہاں پہ ہم کو کیا سننی پڑتی ہے اور ہمیں کیا فیس کرنا پڑتا ہے belonging to that area. اور اسی وجہ سے یہ ساری کنفیوژن ہے اور اس کنفیوژن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہماری لیک آف لیڈرشپ. لیڈرشپ تو اس کو نہیں کہنا چاہیے بیکاز جیسے شاہ زیب نے کہا کہ لیڈرشپ ہوتی ہے which leads from the front. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی, مسئلے کا حل بہت سمپل ہے. it's not even to do with کہ یہ طالب اور وہ طالب اور کس نے طالب کہاں بنایا. اب مسئلہ تو یہ نا کہ آپ کنکلوژن ڈرا کریں, آپ سالو کریں. اب ہو گیا 10-12 سال سے ہو گیا, ٹھیک ہے. اینڈ وائی از اٹ کہ ہم آپریشن نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں ہم یہ امپریشن بھی دے رہے ہیں کہ میڈیا آپریشن کو سپورٹ کر رہا ہے یا ری انفورس کر رہا ہے؟ بات تو یہ کہ آپ کوئی ڈیسیجن لے, اور ڈیسیجن از ویری سمپل. اگر آپ کو پتا ہو, وہاں پہ ٹرین ہی پتا ہو, اگر آپ گئے ہوں کبھی خیبر پختونخوا کی حکومت بھی, اگر پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر ہو کے ہنگو تک جانے کی تکلیف نہیں کر سکتے ایون دو ہی اسپیکس دا لینگویج, اگر وہ اتنے خوف زدہ ہیں اور آپ سمجھ ہی نہیں رہے کہ وہاں کی کیا پرابلمس ہیں اور کس طرح سالو کرنا ہے. پرابلم بڑی سمپل ہے. آپ انٹرنیشنل فنڈنگ جو مل رہی ہے اس کو کوئی تو لائن ہوگا نا. کیسے پہنچتا ہے اتنا بارودی مواد؟ کیسے پہنچتا ہے کہ سخانی بازار میں کیسے پہنچتا ہے؟ کیسے اتنا اسلحہ پہنچتا ہے؟ کنٹونمنٹ ٹاؤنز میں کیسے پہنچتا ہے؟ اٹس ناٹ نیوکلیئر سائنس. اگر کوئی سالو کرنا چاہے تو آپ فنڈنگ روکیں. بھئی نہ وہ بارودی مواد آئے گا, نہ وہ ایکسپورٹ کرے گا. یہ اس سے پہلے کہ آپ ریلیجس ڈیوائڈ پہ جائیں اور پوچھیں کہ جی گڈ طالب, بیڈ طالب, افغان طالب, پاکستان طالب, I think there are ways. اور آپ پھر why are you talking about NACTA? چودھری نثار صاحب comes up with this new policy جو کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی جو کہ 7-8 سال سے تو بن ہی رہی ہے اور پتہ نہیں کیوں نہیں بن رہی. چلے 8 مہینے ان کو بھی ہو گیا حکومت میں. ابھی وہ اسی NACTA کو سپورٹ کر رہے ہیں جس NACTA پہ خود تنقید کر چکے ہیں 2 مہینے پہلے. خود کہہ چکے ہیں کہ انکمپٹنٹ ہے, بہت ہی نیگلیکٹڈ انسٹیٹیوشن ہے, لوگ چیٹنگ کر رہے ہیں وہاں پہ, صحیح طریقے سے ریکروٹنگ نہیں ہو رہی. تو بات تو کمپٹنسی کی ہے. چاہے آپ گیس نہیں پرووائڈ کر سکتے یا دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر سکتے, بات انکمپٹنسی کی ہے. آج اگر سائیکل سوار آ کے راولپنڈی میں کنٹونمنٹ میں دھماکہ کر جاتا ہے تو شورلی دیر مسٹ بی سم لیک آف کمپٹنسی دیر. کہ ہم کل 3 دن پہلے تک ڈیبیٹ کرتے تھے کہ ہم کنفیوزڈ ہیں اور طالبان کنفیوز نہیں ہیں. طالبان کو پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے, ریاست کو نہیں پتا کیا کرنا ہے. بٹ انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے مجھے لگتا ہے یہ ایک اور لفظ کا اضافہ ہو گیا ہے کہ طالبان ریاست سے زیادہ سمارٹ بھی ہیں. انہیں پتا ہے ہمیں اپنا کام کیسے بہتر کرنا ہے اور کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, کس طریقے سے کرائے کی گاڑی اندر پہنچانی ہے, کس طریقے سے سائیکل پہنچانی ہے, کس طریقے سے میڈیا امپیکٹ اسلم چودھری کا لینا ہے, کس طریقے سے ایک جرنیل کا میڈیا امپیکٹ لینا ہے, کس طریقے سے میڈیا کا امپیکٹ لینا ہے. دے آر اسمارٹر دین ریاست. اور یہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ ریاست جو کہ اتنے سارے لوگوں پر مشتمل ہے, اتنے سارے پلرز پر مشتمل ہے, وہ پہلے کنفیوژن کا شکار تو تھی, اب اس طرح ایکسپوز ہو رہی ہے کہ وہ ان طالبان سے زیادہ اسمارٹ بھی نہیں ہے, یہ زیادہ اسمارٹ. لیکن ریاست تو شاید اپنے جو ہمارے حکمران ان کا ہم ذکر کریں کاشف, وہ تو اپنے ڈرائنگ روم سے
باہر ہی نہیں نکلتے. میاں صاحب تو اپنا چہرہ نہیں دکھاتے, قوم کے سامنے آئیں, قوم سے خطاب کریں. حالت جنگ میں, حالت جنگ, اب تو جنگ شروع ہو چکی. مشرف کے ٹرائل کے لیے آرٹیکل 6 کے لیے آ گئے تھے فلور آف دا ہاؤس پہ, یا اتنے لوگ مر رہے ہیں, میاں صاحب ایک اسٹیٹمنٹ دے سکتے فلور آف دا ہاؤس. کوئی پالیسی نہیں, نیشنل سیکیورٹی پالیسی نہیں, بس خاموشی. دیکھیے آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ حکمران کتنے کنٹرول میں ہے ساری صورتحال. اینڈ آف دا ڈے یہ لڑائی پولیس نے نہیں لڑنی, یہ لڑائی آپ کی فوج نے لڑنی. کیا آپ جانتے ہیں کہ فوج کی پالیسی اس معاملے پر کیا ہے؟ آپ حکومت سے پوچھ لیں, اس کو بھی پتہ نہیں. آپ عمران خان سے پوچھیں, اس کو بھی پتہ نہیں. سلیم صافی صاحب آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ سارے جتنے لوگ ہیں وہ یہ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, یا وہ کیا کرنے کو تیار ہیں, کیا کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم یہ جو 5th پروونس آف افغانستان جو ہم یہ پالیسی ہے جو یہ بات کر رہے تھے, یہ غلطی بیچارے سیاستدانوں کی ہے نہیں. کہ آپ اگر یہ کہہ بھی دیں آج نواز شریف فلور ہاؤس کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ ہم نے ان سے لڑنا ہے, تو پھر الیکشن کیا سن لیں میری بات. ایک کتاب میں کیا لکھا ہے ڈیموکریسی کے اوپر, اور گراؤنڈ ریالٹی آپ کے ملک کی کیا ہے. کرنے کی کیا ضرورت ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے. کر سکتے ہیں. ایک سیکنڈ, آپ گراؤنڈ ریالٹی سنیں صاحب. جنرل کیانی نے یہ جو ان سے پوچھا گیا کہ جب وہ آرمی چیف تھے اسی حکومت میں, سکسیس ریٹ آپ کا کیا خیال ہے, کیا ہوگا؟ تو آپ کو جانتے ہیں کہ سکسیس ریٹ کیا بتایا تھا کہ واٹ آر دا چانسز آف سکسیس اگر آپریشن کیا جائے تو 40%. نعیم الحق صاحب نے 44% کر دیا تھا ایک ٹاپک کے ٹاک شو میں یہ بات میاں صاحب کو آرمی چیف نے خود بتائی ہے, اور میاں صاحب نے آگے اوروں کو بتائی کہ یہ سکسیس ریٹ ہے. صاحب مجھے بتائیں کہ حکومت, اب یہ میں نہیں جانتا کہ یہ سکسیس ریٹ ایکچوئل ہے یا پھر آپریشن نہ کرنے کا ایک بہانہ کے ساتھ. دیکھیں ہم 40% ہے, تو ایک پولیٹیشین جب یہ فگر دیکھے گا, میں اس سے بڑھ کے کہتا ہوں کہ آپریشن کی اگر صرف نارتھ وزیرستان آپریشن سے یہ لوگ آپریشن مراد لے رہے ہیں تو اس کی کامیابی کے 10% بھی چانسز نہیں. اب مجھے بتائیں کہ ایسی صورتحال میں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر چلیں میں ریاست کی, میں اس تک آپ کو صرف ریاست کا اس کا وضاحت کرنے دیں کہ میں یہ بات اس کے بعد ٹھیک. اس وقت آپ پھر ریاست اور حکمران بن کے سوچیں کہ اگر آپ کے پاس سکسیس ریٹ نہیں ہے, فوج کہہ رہی ہے 40% ہے, صافی صاحب جیسے لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ 20% ہے, 10% ہے, 15%, مجھے بتائیں وہ کس, اگر آج آپ پھر بھی آپریشن کریں اور آپریشن ناکام ہو, مجھے بتائیں طالبان کی ٹرمز کیا ہوں گی اس کے بعد, کن ٹرمز پہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ اس کے بعد وہ میں یہ نہیں کہتا کہ پھر بھی دیکھیں ایک پالیسی ہے, کون سا پالیسی دے, میرا یہ مسئلہ ہے پالیسی تو حکومت سمجھاؤ تو صحیح کہ سچویشن کیا ہے, تو مذاکرات کر لینا. کچھ تو بتاؤ کہ ہم نے کیا کرنا ہے. مذاکرات کے بعد خاموشی, اعلان کے بعد خاموشی, بم پھٹتا ہے, مذمت آگی, وہ مذمت آتی ہے. اور دیکھیں جی عمران خان کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم ANP اور جماعت اسلامی کی وجہ سے یہ نہیں کر سکتے. بابا یہ مجھے مت بتاؤ, مجھے 18 کروڑ لوگ یہ سننے کے لیے نہیں بیٹھے کہ آپ کی کنسرنس کیا, ہم یہ بتاؤ کہ تمہارے آپشنز کیا ہیں. یہ ٹوپی ڈرامہ کب تک چلے گا؟ میں اس کی ریزن پہلے آپ کو بتاؤں کہ وہ میں کیوں کہتا ہوں کہ آپریشن کی کامیابی کے امکانات نہیں ہیں. جب ساؤتھ وزیرستان کے محسود علاقے میں آپریشن لانچ کیا جا رہا تھا, اس سے 1-2 دن پہلے جنرل کیانی صاحب نے, ہم 9-10 جرنلسٹ تھے, ان کو بلایا تھا. وہ سب اس میں گواہ بھی ہیں, اور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب اور اسماعیل خان اور اس طرح کے لوگ. تو یہی بات ہو رہی تھی, انہوں نے ایک کی رائے پوچھی. میں نے عرض کیا کہ یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے مجھے کہا بھی کہ سلیم سب سے زیادہ چیختے چلاتے تم ہی ہو کہ ملک تباہ ہو رہا ہے اور پختون تباہ ہو گئے, اور جب سوات میں بھی ہم گئے تو تم آپریشن کے مخالف تھے, اور یہاں پہ بھی. میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ سر میرا مسئلہ صرف وزیرستان ساؤتھ نہیں ہے, میرا مسئلہ لاہور بھی ہے, کراچی بھی ہے, پشاور بھی ہے. اگر تو آپ مجھے یہ گارنٹی کرا دے کہ اس آپریشن کے نتیجے میں میرا پشاور, اسلام آباد سب جگہ محفوظ ہو جائیں گی, تو کون سا پاکستانی ہوگا جو اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. لیکن اگر اس کے بعد بھی میرے ملک میں یہ حالت رہتی ہے, تو انہوں نے کہا پھر کیا کیا جائے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جی میں کیا کرنے کا جواب تب دے سکوں گا کہ مجھے پتہ چلے کہ میری ریاست کا مقصد کیا ہے, اور کر کیا سکتی. میں نے ان سے کہا کہ مجھے 2 سوالوں کا جواب چاہیے کہ کیا امریکہ میرا دوست ہے یا دشمن ہے, اور طالبان ہمارے ایسٹ ہے یا مینس ہے. تو اس کے جواب میں جو اگلے دن پھر ہمارے ایک دوست صحافی نے میرے بارے میں لکھا کہ اس نے ایک سوال پہ جنرل کیانی کے 2 گھنٹے ضائع کر دیے, تو وہ یہی سوال تھا. آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو ہماری اس وقت تضادات اور منافقتوں پہ مبنی پالیسیاں ہیں, اگر ہم ان چیزوں کو نکال دے, اور ہم نے یہاں پہ جرنلسٹ کو, پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرین کو, بارڈر پہ کڑے فوجی کو, اس کے ساتھ ادھر موجود پولیٹیکل ایجنٹ کو, ان سب کو جو ہم نے کنفیوز کر دیا ہے, اگر آپ اس کنفیوژن کو نکال دے
تو بغیر کسی بڑی کارروائی کے، بغیر کسی مذاکرات کے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر ٹرولی حقیقی معنوں میں اس وقت افغانستان، پاکستان اور نیٹو ایک پیج پہ آ جائے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. اور میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر آپ کی پالیسیاں وہ رہتی ہے، آپ کی کنفیوژن اسی طرح رہتی ہے، تو آپ ایک نہیں 1000 آپریشن کر لیں پھر بھی پاکستان محفوظ نہیں ہو سکتا. مثلا ساؤتھ وزیرستان محسود میں آپ نے کیا، فوجی بھی قربان ہوئے، اس میں لوگ بھی قربان ہوئے، پورے ساؤتھ محسود علاقے کو آپ نے وہ حشر کر دیا جو کہ بالاکوٹ کا نہیں. میری بات سنیں، آج کسی نے چیک کیا ہے کہ یہ جو جگہ جگہ خودکش ہو رہے ہیں، وہاں کے گھروں سے جو لوگ نکلے وہ کدھر گئے؟ آج بھی وہ محسود آئی ڈی پیز بنے ہوئے ہیں. نہ آصف زرداری نے ان کا پوچھا، نہ نواز شریف نے ان کا پوچھا، نہ عمران خان نے ان کا پوچھا. ظاہری بات ہے میں آج یہ مزدوری کر رہا ہوں، رسک لے رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے گھر والے عزت سے رہے، میں خود عزت سے رہوں. وہ آیا عزت والے لوگ تھے، کسی کی فیملی وزیرستان ڈیائی خان میں ٹکرے مار رہی، کسی کی کراچی میں، کوئی ادھر آ کے اسلام آباد میں وہ بنا ہوا ہے. ایک بڑی تعداد ان میں بھی لوگ وہ خودکش بن گئی. صرف یہ کہ آپ نے آپریشن کا اچھا اس کا رزلٹ آپ کو کیا ملا؟ حکیم اللہ محسود آپ کے وہاں سے زندہ نکلے، قاری حسین وہاں سے زندہ نکلے، بدر منصور وہاں سے زندہ سبات سے فضل اللہ صاحب افغانستان پہنچ گئے. میں اب آپ کو سبات کے واقعات سناؤں کیونکہ میں تو خود میں اس تناظر میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ ادھر ہم نے لوگ ادھر زمینی حقائق سے واقف نہیں ہیں اور سب لوگ ایک سمجھتے کہ کل نارتھ وزیرستان میں ایکشن ہو جائے گا. اور پھر ایکشن کیا ہوتا ہے؟ اس روز آپ لوگوں نے ایک کارروائی کر لی ریٹیلیشن میں، اس میں کتنے آپ نے ملیٹنٹ کے لیڈر مار دیے اور کتنے بے گناہ لوگ مر گئے. کل آپ کا ادھر بنو میں واقعہ ہو گیا، ادھر جواب میں جا کے آپ ادھر عام لوگوں پہ جواب بھی کارروائی ہو رہی ہے نا، کہ جب بعد میں اب آپ راولپنڈی کنٹونمنٹ کا بھی جو اب دیکھیں، جب ہو گیا ایک حادثہ اس کے بعد کارروائی کرنے کا فائدہ؟ یہ نی جرک ریاکشن ایک دم سے جو میرالی میں بومنگ ہوئی ہے، پھر ظاہر ہے لوگ تو اگر پہلے ریڈیکلائز تھے تو آپ اب کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کے جوابی جو حملہ کریں ان پہ تو نہیں کر رہے. لیکن وہ شاید جو صافی صاحب کی بات مجھے سمجھ آئی کہ بدلے کی بھی جنگ ہے اور بدلے کے طور پہ بھی وہ سامنے نکل ہے، لیکن یہ بدلہ تو وہ جاری رہے گا، وہ تو پاکستان کے عوام سے بدلہ لے رہے ہیں. وہ اسی لیے جو سلیم صافی صاحب کو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے آپریشن کے سکسیس کے ریٹ اتنے لو ہیں تو پھر آپ کیسے آپریشن کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہاں پر بھی حملہ ہوگا، وہ مون مارکیٹ پہلے تباہ ہو چکی دوبارہ ہوگی، قصہ خانی بازار میں ہوگا، یہاں اسلام آباد کی سپر مارکیٹ اور جناح سپر میں ہوگا، اور اس کے بعد آپ لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے. جب آپ کے سویلینز کا ڈیتھ ٹول اس طرح بڑھے گا، کیونکہ ریاست دیکھیں، اگر آپ نے کل بھی ہم بات کر رہے تھے کسی جگہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی، خارجہ پالیسی کو بیچ میں ڈالے بغیر کوئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کامیاب نہیں ہوگی. آپ نے کیا ہولسٹک کوئی پالیسی بنائی ہے؟ وہ فاطمی صاحب آپ کے لیے کوئی نیا نیریٹو خارجہ پالیسی کا دے دے گا؟ وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں. یہ اسلامی نظریاتی کونسل جس کو آپ رشوت کے طور پہ دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے مذہب کے بنیاد پہ کاؤنٹر. اب مذہب کے بعد میں کل بھی ایک جگہ بات یہ بات ہوئی، مجھے بتائیں، میں ایک دن 12 ربیع ویسے بائی چانس 12 ربیع الاول پہ ہم علماء اکٹھے کر لیتے تو ہم نے بھی اکٹھے کر لیے ساروں نے. تو بات ہوئی کہ صاحب یہ ٹھیک ہے، حجۃ الوداع کے خطبے کا میں نے ذکر کیا کہ اپنے مسلمانوں کا خون نہ بہائے. میں کہا طالبان کو کون سمجھائے گا؟ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث. آپ کوئی مکتبہ فکر اٹھا کے دیکھے کہتے ہیں طالبان غلط کر رہے ہیں. اگر یہ ہے تو ہم اس پوائنٹ آف ویو کو لے کر کیوں نہیں جا پائے کسی جگہ پہ؟ ایک آپ کی خارجہ پالیسی، امریکہ کے ساتھ تعلقات، افغانستان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، جب تک کلیئر نہیں ہوگا آپ کی کوئی نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی. میڈیا کو آپ نے استعمال کرنا ہے، میڈیا آپ کے ساتھ استعمال ہونے کو تیار. بھائی یہ حالت ہے میڈیا کو استعمال کرنے کی. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بختر بند گاڑیوں میں پھریں اور ہم سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں اور آپ سامنے امیر المومنین کے سامنے؟ میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا. اچھا، آپ نے مان لیا. آپ کو نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنانی ہے، وہ ہولسٹک پالیسی بننی پڑے گی. اٹ ہیز ٹو بی ہولسٹک پالیسی جو تمام اینگلز کو کور کرے. وہ یہ اینگل بھی کور کرے کہ آپ نے اس معاملے کی روٹ کاز کیا ہے. روٹ کاز کا معلوم ہوگا نا کہ کون سی، اس روٹ کاز کو آپ نے ایڈریس کیسے کرنا ہے. یو کانٹ ہنٹ ود دا ہاؤنڈز اینڈ رن ود دا ڈیئرز. آپ یہ دونوں کام اکٹھے نہیں کر سکتے. آپ امریکہ کو بھی اور طالبان کو بھی اکٹھا خوش نہیں کر سکتے. تو آپ سب کو نہیں آپ یہ پالیسی بنانے کو کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے بڑے بھیا جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں. شاہ ایک بڑی مزے کی بات اس دن ہمارے پروگرام میں ہوئی کہ چودھری اسلم کنفیوز نہیں تھے طالبان کے ساتھ، جو ان کی جنگ تھی، جو ان کی لڑائی تھی. اعتزاز کنفیوز نہیں تھا، اس نے جس خود کش حملہ آور کو روکا. تو یہ پھر کنفیوژن تو پھر شاید پھر قوم بھگتے گی اس چیز کو. بھگت رہے ہیں اور کتنا ہم نے بھگتنا ہے ابھی تو پتہ نہیں، اللہ کرم ہی کرے اس ملک پر. بٹ جو کاشف باجی صاحب نے کہا نا کہ ہر مکتبہ فکر کے
علماء نے کہا کہ طالبان غلط کر رہے ہیں. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو خاص طور سے یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ مذہب کو ایک دفعہ استعمال کر لیا آپ نے ان لوگوں کو ریڈیکلائز کرنے کے لیے. اب انہیں ڈی ریڈیکلائز کرنے کے لیے مذہب استعمال نہیں ہو سکتا, اب فارن پالیسی استعمال ہو سکتی ہے. اور فارن پالیسی میں جیسا کہ صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ افغانستان امریکہ کے ساتھ مل کے بیٹھے ہیں کہ آگے ہم نے کیسے چلنا ہے, کیونکہ جو آپ پراکسی استعمال کیا کرتے تھے افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے, اب وہ پراکسیاں افغانستان سے استعمال ہوتی ہیں آپ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے حکیم اللہ محسود کے رائٹ ہینڈ کس سے مل کے آتے ہوئے پکڑے گئے تھے, یہ ساری دنیا کو پتا ہے. آپ کو پتا ہے مولوی فضل اللہ کہاں بیٹھے ہوئے, کس گورنر نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے. تو اب پراکسیاں وہاں سے استعمال ہوتی ہیں, ہمارے یہاں سے نہیں استعمال ہوتی. تو آپ نے ریڈیکلائز کر لیا, اسلام کو استعمال کر کے ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے یا جان چھڑانی ہے اس مسئلے سے, اس بڑے مانسٹر سے جو پیدا کر لیا ہے. تو فارن پالیسی واحد ٹول ہے جس میں آپ کو بیٹھنا پڑے گا ریجنل پاورز کے ساتھ, انہیں بتانا پڑے گا کہ ہم آئندہ یہ حرکتیں نہیں کریں گے. آپ بھی ٹھیک ہے, فارن پالیسی ہو گئی ہے, مذاکرات, وہ سمجھیں گے, وہ مائنڈ سیٹ سمجھ سکتا ہے بات کو. پہلے انٹرنل پالیسی پہ تو ڈیسائیڈ کر لینا ہم نے کرنا کیا ہے, اس کے بعد فارن پالیسی کی طرف انٹرنلی تو ہم ڈیسائیڈ کریں ہم نے کرنا کیا ہے. ایک پیج پر تو ہیں یہ لوگ آئے, یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں یہ لوگ آئے, ایک پیج پہ ہیں. پھر یہ تو شاید اے پی سی کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد عوام کا خیال یہ ہے کہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے لیکن ہمارے حق میں ڈیسائیڈ نہیں ہوا. یعنی کہ 18 کروڑ کے جو عوام ہیں ان کے انٹرسٹ کو مد نظر نہیں رکھا گیا, اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھا, خواہ وہ خوف ہے یا وہ مٹیریل انٹرسٹ ہے, لیکن اٹ از بیکمنگ ویری کلیئر کہ اپنے آپ کو مد نظر رکھا گیا ہے. کیونکہ جو آپ نے دورے پہ دیکھا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ مل کے بیٹھے نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ ساری سیاسی پارٹیز کو ابھی بھی دیکھیں, ابھی بھی ہمارے بچوں کی لاشیں گر رہی ہیں یہاں پہ, ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھا نہیں جاتا. بالکل نہیں. جس دن محرم گزرا ہے 12 ربیع الاول, ہم لوگ میں نے نیوز چینلز بند کرنا شروع کر دیا بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو واچ انادر بریکنگ نیوز کہ جی سنڈے کو کیا, ایک ویکینڈ کا تحفہ ہمیں کیا ملے گا. لیکن آپ کی سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں, وہ الیکشن سلوگنیئرنگ ابھی بھی کر رہی ہیں. جو حکومت میں ہیں وہ بھی, جو اپوزیشن میں ہیں وہ بھی الیکشن کی پوائنٹ سکورنگ چل رہی ہے. وہ بھی کوئی مسئلہ سالو کرنے والی کوئی ان میں نہ دیانتداری دکھائی دیتی ہے, منافقت بڑھتی ہی جا رہی ہے. اور جو پولیٹیکل ول جس کی بات کریں وہ تو شاید ہے ہی نہیں, وہ تو ہے ہی نہیں. شاید اپنے بزنس کو زیادہ وہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ شاید اقتدار میں آیا ہے. صافی صاحب 30 سیکنڈ, امن نصیب ہوگا ہمیں پاکستان کے عوام کو؟ اگر ہم نے منافقت چھوڑ دی اور ہم سدھر گئے اور بیسط قوم ہم نے توبہ کر لیا تو امن ہمیں نصیب ہو سکتا ہے. لیکن جب تک ہم یہ نہیں کرتے اور دوغلے پن کا شکار رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ اور اپنے لیے کچھ اور, ایک صوبے کے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ اور, ایک طرح کے لوگوں کے لیے کچھ اور دوسری طرح کے لوگ, تب تک ہمیں امن نصیب نہیں ہو سکتا. اسی نوٹ کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہیں. کاشف آپ کو شکریہ, شاہزیب آپ کا, ریحام آپ کا بہت بہت شکریہ, سلیم صافی صاحب. اور یہی بات اسی پہ کنکلوژن کریں گے کہ منافقت سے شاید پاکستان کے عوام تو باہر نکل سکتے ہیں, لیکن ہماری اسٹیٹ منافقت سے جب باہر نکلے گی تو شاید حقیقی معنوں پاکستان کے عوام کو امن نصیب ہوگا. اس کے ساتھ ہی آسما چودھری کو اجازت دیجیے. ٹویٹر پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.